ایک سورہ فاتحہ تین اخلاص سے اپنے اپنے مرحومین شہداء کے ساتھ سید موسیٰ رضا عابدی، سید طاہرہ عابدی، سید ظفر حسین عسکری، سید عبداللہ عابدی. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على أفضل العدد العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه طابت الأرض والسماء. اللهم عجل فرجه الشریف. قاری اس کو جو دنیا میں انشاءاللہ ظلم کو ہٹائے گا اور عدالت کو بھرے گا، خدا ہمیں توفیق دے کہ اس کو ہمراہی کر سکیں، ناصرین میں ہمارا بھی نام آ جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل وتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. صلوات عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. I begin in the name of Allah, the gracious, the merciful. The topic is upbringing of our children. Tarbiyat awlad. It's a very tough choice, it's a great responsibility, and it is a responsibility which needs so much insight and timings, understanding, so that those kids who are coming in our labs, those who are innocent from everything, they don't have anything but a plain paper. It is our duty to bring them up so that at least they become a perfect human being.
In order to be a perfect human being, they have to follow perfect humankind. I will give you the ayah which I am reciting from Surah Al-Luqman. The first lesson, Hazrat Luqman, he was a wise person, he was not a prophet. But one of the beauty of Quran is Quran gives importance to the knowledge and philosophy from whomsoever it comes. Islam never sees is it from a woman or man or black or white. If there is something, Quran gives. Even Quran gives examples, parables of animals. Even insects, if they have that capacity to give humanity some kind of lessons. Just like an ant, just like a spider, just like an elephant and also cow, we do have the asuras, batara, etc. In order to understand ourselves, the perspective which has been given by the Quran, the first and foremost lesson which is given by Hazrat al-Luqman in this Surah al-Luqman. Yesterday I was requesting myself to all of you. We are in complex society, we are human beings, God has created us with a purpose and we need to follow those purposes, and without following purpose we become lower than the animals as Quran describes. We don't want to be, we are the follower of Ahlul Bayt, we are above than the angels because we are the people, those who proclaim ourselves are the mainstream of Islam. So we have great responsibility. The first lesson, Hazrat Luqman says, Ya bunayya, idh qala Luqman libni. O Prophet, remember when Luqman said to his son, Ya bunayya, O my son, la tushrik billah, don't do shirk. The first lesson is shirk. What is the meaning of shirk? The perspective of shirk is not clear in our mind as it's supposed to be. Shirk has a very great meanings and it has many philosophies. We need to understand that it's a different subject. Shirk means it is not only believing in two gods or believing in ideals. Shirk could be my own nafs, myself could be a shirk, mushrik. Because when I say me, that me becomes a shirk. So when a person believes in God, in Allah subhanahu wa ta'ala, he has to slaughter his own self first. Without slaughtering himself, he cannot reach to La ilaha illallah. The creed of Islam. If you say salawat and come closer afterwards, those who are coming, they can join with us also. Correct, shirk in creation, shirk in the Qanun Guzari, even when we believe the laws for humanity is given by Allah subhanahu wa ta'ala, so that means Allah has given a total system of life. There is no insufficiencies in the laws of Allah subhanahu wa ta'ala. If I don't know, it is my insufficiency. I don't know, it is because my problem. But Islam has given everything. Quran gives challenges. وَمَا فَرَّتْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ. We have never neglected a single thing in this Quran. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. We have given all kinds of parables for the guidance of humanity. We don't need nothing. In order to make it clear, I will recite for you a part of the dua, one of the part of the dua of Imam Musa ibn Ja'far Babul Hawaij.
Muslim recently published. That book is a collection of du'as of Imam Musa ibn Ja'far Babulawaj. It's a beautiful book, and we thought that's only the du'as are from Sayyid Sajjad. Alhamdulillah, we have ocean of knowledge from Ahlul Bayt. Unfortunately, we ourselves are unaware what we have. In this dua, Allahumma la tukhrijni minat taqsir. Allahu Akbar. It's a beautiful thing. Oh my Lord, don't ever make me a sufficient person. Let me be insufficient. The moment I have all the time a sufficiency, I am not dependent. Because I am dependent, you are Samad, Allah Samad. I need to have that feeling of insufficiency so that I become perfect. Look at the Imam's approach. So the moment we say, I know everything, I am in Melbourne, man, I'm not no more in India, Paki. I am in Western society, I know everything, man, I don't need anything. Imam says that is a dangerous point. That is a dangerous point. We are not perfect. We are here to become perfect. Once we say we are here to become perfect, that means each and every time when we go one step to the other, there is another step. The other step we reach, there is another step. There is endless steps. That's why Imam says, don't ever come out of the shell where you say, I am not. کیا ہو رہا ہے؟ سب بات پڑھی مسلمانوں کو دیکھنا ہو تو مائک کو دیکھ لیجئے، ہماری حالت کو دیکھ لیجئے. سب بات پڑھی بھیا مجلس سے پہلے تمام چیزوں کی تیاری کیجئے. انشاءاللہ خدا آپ لوگوں کو ہمیں سب توفیق. مجھے معلوم ہے والنٹیئرس ہیں آپ لوگ بھی، مگر we should be on time. 7:30 is my member till 8:30. I will be coming out from the member 8:30. That's it. Salawat padiye Muhammad wa Muhammad wa ajil farajam. Are you with me? Don't lose me, because it's very, Sami'een, audience are very sensitive. It is very difficult to grasp their mind to a theme of the point where a speaker is leading to. If you lose me, if I lose you, both of us are the losers. Wal asr innal insana lafi khusr. So wal asr means time is very, very precious. Don't lose the time. So be ready. Inshallah we'll go further in one step. Salawat padiye Allahumma la tukhrijni min at-taqsir. Don't make me come out from the point of insufficiencies. Let me feel same all the time. That's why when we say every night, every day, 5 times, same surah, repeated same surah, Ihdina as-sirat al-mustaqim. Why? Same surah, why not 114 surah, man? Why same surah? That's how the repetition should make me so perfect. When I die, I should be a human being, not an ant, not an animal. Ihdina as-sirat al-mustaqim, meaning of Ihdina as-sirat al-mustaqim, Allah make me a perfect human being. Who are this perfect human being? Sirat al-ladina an'amta alayhim. These are the perfects upon whom you bestow the favors. So brothers, second part is very, very important part. For all of us, we Muslims, we lost confidence
in ourselves. Number one. We don't know, we do have everything. We no need to do anything but from Islam. We lost it. So we need to gain back that confidence we lost from our own ideology. Imam alayhi salatu wasalam, the second part, says, La taj'alni minal ma'areen. In Arabic, ariya means to get loan. Ariyatan means to get something borrowed. So beautiful. Imam is so beautiful. Kalam of Imam is so beautiful. Don't let me be a person who borrows. So that means everything is there with Islam. Why should you borrow from? First of all, I should always feel that insufficiency. I need perfection. Each and every moment I want to be a perfect, and at the same time I don't need to borrow anything from no one. Believe me, brothers, you can go ocean of knowledge from the Quran, whatever profession you have, ponder upon, extract the ayats, and when you go deep, all the answers, what you are looking there, you're going to find. If you don't find there, you open Nahjul Balagha, you open Sayf Kamala, you open the Aim Masumin's Aqwal, you find everything. We think education in the West, Maulana, MashaAllah. And our country, we don't have nothing, man. That's one of the biggest problems which we have. So that is also, we call it complex. A person wants to survive in complex, he cannot survive. Quran says, "Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar." You are the best. So you should never have a complex of, I am not best, I have to go somewhere else. No, you are the best. Why you are the best? You do have one thing, nobody has nothing. Yesterday Imam Hussain said, "No Allah, if I have you, I don't need no one. If I don't lose you, I don't have nothing." Malladhi faqadaka ma wajada. The one who loses you what he has, the one who finds you what he lost. Imam Hussain. Here also, this dua also telling us, Imam says, don't borrow. Don't borrow nothing from others, because you are sufficient person. You have a lot of knowledge with you. If I don't know, let's go back and find from the Quran, not from outside of the Quran. That's why that hadith is famous. Al-hikmatu dallatul mu'mini fatlubuha aynama wajadaha. Wisdom is loosened by the believers. Wherever you find it, take it. It belongs to you. That's how I ask all of you. For the tarbiyat of awlad, we need to give a person a personality. We lost the personality. Shakhsiyah. The biggest challenge of parents, to give a child the personality which he belongs. What is personality? Imam Khomeini Rahmatullah said, یکی از ظلم‌هایی که کردند شخصیت‌های ما را گرفتند. One of the biggest injustice which has been done to us, they have taken our personalities. They corner us so much. They say, you don't know nothing. Civilization is uncivilized, because they presented Taliban as a civilization of Muslim. Baba, if you learn Islam 150 years before, these Westerners, white, I don't want to be a prejudiced person. These people, those who are governing upon us, they didn't know even how to wash their body.
read the history 150 years before, they used to go into the tub for every week or 2 weeks. और माइल की बत्तियां निकलती थी. It is the reality of the show. 1400 years before, Islam has given us aghsal, ghusl, 100 ghusl sunnah. So whatever civilization which we have, it is borrowed by Islam. Islam never borrowed from nothing. Because Islam has challenged, Al-Yawm akmaltu lakum dinakum. Not only Al-Yawm is akmaltu lakum dinakum, the person who is presenting, he is also akmal. The one who has been handing over the charge also, he is also akmal. Ali is akmal, Rasul is akmal, so we don't have any. Salawat padhiye Muhammad wala. I request all of you, my sisters, those who having the small children, we have greater responsibility. I should say, when we take our children, everybody says, ये तो मासूम है, innocent, मासूम है ना ये, अच्छा मासूम ही है. 1 year, मासूम है. 2 years, मासूम है. 3 years, मासूम है. 4 years. Now people are reluctant to say masoom. Who has snatched his isma from the baby? This is the baby who came, an innocent baby, and after 4 or 5 years we don't want to call him masoom. Who is taking away his ismat? Can I say one thing? Every child has been given in the laps of mothers and parents. This is a challenge for you. I am giving a masoom in your lap. If you can give it back to the masses as a masoom, then you are a son. That challenge has been presented to humanity. Not only humanity, to all, me and you. To Adam, you do it. Nuh, you do it. Ibrahim, you do it. Musa, you do it. Isa, you do it. None of the prophets that could take this challenge. Bibi Fatima Zahra said, I take this challenge. Oh Allah, I will take kids as a ma'soom in my lap when I hand it over as a ma'soom. Salawat padhiye Muhammad wa ala. It is not my oratory, it is the reality on the ground. It is, we need to understand clearly, each one of us, all of us, we do have this. So look at the history. History tells the shakhsiyat what I am talking about. And don't ever ridicule your children. Give the position of the children what they deserve. Don't ever compare between two brothers or brother and sister. Always look them with two eyes, with two equal way of treating. Islam says if you have two kids, if you kiss and hug one, the other you left out, you have done so severe injustice. You are accountable on the day of judgment. Why? Because the other baby is going to lose the confidence which he has upon you. Once he loses, then whatever you teach is not going to affect him. So that's why shakhsiyah is a personality of human being. We should never lose it. Always be careful to give them what they deserve. I'll give you an example. Our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He was a kid as appearance, he never was a kid. In appearance, when he was a child, when he was born as an orphan, all of us know. Before the birth, his father died. His grandfather was looking after him. Hazrat Abdul Muttalib used to sit beside Khana Kaaba, spreading the carpet,
and there is a muttaka, which is the back kind of, what do we call it? Takiya, cushion, beautiful cushion. And whenever Prophet Muhammad, he was a 5-year-old or 3-year-old, he used to come, he used to stand up and respect the child and bring him and sit at that center point. So what he is doing, Hazrat Abdul Muttalib, he is saying this 3 or 4-year-old boy has a personality and he should be given. It is a way of tarbiyah. We think it has been done only out of the love. No, man, it is the tarbiyah. It is the upbringing of children. If we give such kind of importance to our children, they become doctor, they become engineer, they are ulama. Nobody can destroy them. Salawat padhi. چند باتیں عرض کی تھیں روا روی میں، مگر اس کو میں کل میں بتاتا ہوں پھر 2-3 جملوں کے ساتھ، تاکہ آپ ریلیٹ کر سکیں، میرے ساتھ چل سکیں. ہے نا میرے ساتھ آپ لوگ سب؟ دیکھیں، کل میں نے عرض کیا تھا تربیت کی ابتدا برت سے نہیں ہے. تربیت کی ابتدا چوزنگ اے اسپاؤس سے شروع ہوتی ہے. کل میں نے اشارہ کیا تھا، حضرت مولا کائنات نے کہا بھیا عقیل ایسے گھرانے میں میری شادی کرا دو تاکہ اس سے ایک بیٹا پیدا ہو جو حسین کی مدد کر سکے. تربیت کے اصولوں میں سے ایک، شادی کے بعد تربیت صحیح ہے تو پہلی چیز جینیالوجی، جینس ایفیکٹ. بی کیئرفل، گالوں میں بالوں میں صدقے مت ہو جائے گی. تربیت کے لیے دیکھیے کہ آیا اس میں وہ صلاحیت موجود ہے کہ نہیں ہے جو آپ کے جینز کو منتقل کر سکے جیسے کہ ہونا چاہیے. توجہ کا طالب ہوں، اس کے لیے کام کرنا چاہیے. کام کرنے کے لیے میں نے پری میرج سیمینارز، پوسٹ میرج سیمینارز آن لائن بھی موجود ہیں، اس پہ دیکھیے. خصوصاً جو لوگ نوجوان بچے شادی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے، خصوصاً مغربی دنیا میں ہم سمجھتے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں، ہمارے پاس بہت کچھ ہے. خدا نے، اسلام نے بہت کچھ دیا ہے، جبکہ اس کے ماننے والے ہیں جو سلونی کہتا ہے کہ مجھ سے پوچھو آسک می مین، مجھ سے پوچھو. لوگوں نے کیا پوچھا؟ میرے سر کے بال کتنے ہیں. مولا نے کہا اگر میں کاؤنٹ بتا بھی دوں ایکس نمبر، تم تصدیق کیسے کرو گے؟ جی ہیپوتھیسس، اگر فار ایگزامپل آئی ول گیو یو دا ایکس نمبر کہ اتنے بال ہیں تو تم تصدیق اس مر جاؤ گے، مرنے تک بھی تم بال گن نہیں سکو گے. تم یاد رکھ لو تمہارا پوتا ہوگا، میرا بیٹا کربلا میں ہو. مولا نے جو بتایا تو وہ ہوا. صلوات پڑھیے محمد وعجل فرج. اب ذرا بحال ہونے کے لیے تھوڑی سی فضائل بھی ساتھ ساتھ ہونا چاہیے نا. دیکھیے اسی لیے میں بول رہا ہوں. دیکھو یا بنیا، لہجہ، پہلا لہجہ between child and صلوات پڑھیے خیریت ہے نا؟ ٹھیک ٹھاک ہے. فریکوینسی میں وہ ایسی فریکوینسی ہوتی ہے کہ ہم کو تباہ ہو جاتے رہتے ہیں. خدا خیر کو ایسی فریکوینسی سے بچایا کرے انشاءاللہ. صلوات پڑھیے. یا بنیا اگر میں ٹرانسلیٹ کروں اردو میں ذرا سا وہ شاید لطف نہ ہو، پھر بھی میرے عزیز فرزند، مگر انگلش میں شاید اور کلوزر، مائی بیلوڈ سن.
So that means لہجہ, ماں باپ کا لہجہ بہت امپورٹنٹ ہے. قرآن سے ہی تربیت میں بچے کو ارے ادھر رکھوٹے ہماری ساؤتھ انڈین زبان میں شخصیت کو ختم کر رہا ہے کہ یا بنیا یا بنیا یا بنیا oh my loving son I love you so much that closeness یا بنیا oh my son. اب آئیے آپ لوگ حدیث کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ شہزادی کونین کے پاس آئے امام حسن السلام علیکی یا امہ. جواب میں کیا کہا شہزادی نے؟ وعلیک السلام یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی. سلام میرا بھی بیٹے سے بیٹا کہہ کے نہیں کرا, میرے آنکھوں کا نور, میرے دل کے میوے. تربیت میں اصول, پرنسپل, لہجہ ہمارا صحیح ہونا چاہیے. اور کیسا لہجہ شہزادی کا اور قرآن کا لہجہ؟ یا بنیا حضرت لقمان, نہ صرف حضرت لقمان بلکہ حضرت نوح بگڑا ہوا بیٹا ہے, لیکن سرکار نوح کا لہجہ بگڑتا نہیں ہے. یا بنیا ارکب معنا, او my son aboard a ship. اس نے کہا ابو یہ پہاڑی ہے جو مجھے بچائے گے. ارے بھائی پہاڑی کسی کو بچاتی نہیں ہے, اچھے اچھے بڑے بڑے غرق ہو گئے پہاڑیوں میں. پہاڑی ہمیں سمجھتے قرآن 1400 سال پہلے کہا ہے, مذاق کر رہا ہے نا. ہر انسان, ہمارے بچے بھی آپس میں سبلنگ ہے, کبھی دوستی ہو گئی, باپ کہہ رہا بیٹا دیکھو بھائی your friend is not good for you. اس نے کہتا یہی فرینڈ ہے مجھے بچا لے گا, یہی فرینڈ ہے مجھے بچا لے گا. اور آگے بڑھ کے ملک تک جب بات آتی ہے امریکہ بچا لے گا, جو خود ڈوب رہا ہے وہ دوسرے دنیا میں. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. یہاں پر قرآن نے صرف کہانیاں نہیں سنائی ہیں, ریلیٹ کرنا ہے ٹوڈے, آج کے لائف سے, تب قرآن سمجھ میں آئے گا. تو اے میرے بیٹے, حضرت نوح, کیا کہا حضرت نوح نے؟ بیٹھ جاؤ میری ساتھ کشتی میں. اس نے کہا یہ میرے نوجوانوں, تربیت میں ایک ٹرائنگل ہے. ٹرائنگل میں نے which is called مثلث. The most powerful angle is triangle ہے نا. جانتے ہیں آج کل کی جتنی بھی بلڈنگز ہو رہی ہیں اس میں ٹرائنگل ہی دیکھیں گے آپ. ٹھیک, پہلا ٹرائنگل بچے کی تربیت میں ماں باپ, دوسرا سوسائٹی, تیسرے اسکول. ان تینوں میں کوہیرنس نہ ہو تو بچہ تباہ ہو جائے گا. ہماری جو گریٹر ریسپانسبلٹی کیا ہے؟ ہم ماں باپ ٹھیک ہے کچھ پڑھا سکیں گے, کچھ کر سکیں گے, دین دنیا قرآن وغیرہ, لیکن اسکول جیسے ہی جائے گا بولا 6 گھنٹے 8 گھنٹے وہاں رہتا ہے. کیا کریں, ماحول ہی ایسا ہے. مرحوم ذیشان صاحب نے بہت اچھا جملہ کہا تھا, میں سمجھتا تھا آپ کے بچے ہیں, آپ ماحول کے بچے بنا دیے. جی ہم لوگ جو ہیں ریسپانسبلٹی سے بھاگ جانے کے لیے کیا کہتے ہیں, ماحول ہے. تو اسلام نے اسی لیے چیلنج کیا کہ صرف گھر اچھا نہیں ہونا ہے, سوسائٹی کو اچھی کرنی ہے. تو اس سوسائٹی میں نہ صرف سوسائٹی میں اچھائی ہو بلکہ اسکول میں بھی اچھائی ہو. تو ہماری ریسپانسبلٹی کتنی بڑھ گئی؟ ماں باپ یہاں پر ویسٹرن سوسائٹی میں, سوسائٹی اچھی نہ آئی مائنس, اسکول اچھے نہیں مائنس, اب پلس ہو گئے صرف پیرنٹس. تو اب سوسائٹی کا زہر نکالنا ہے اور اپنے اسکول میں جو روزانہ زہر آ رہا اس کو نکالنا ہے. یہ چیلنج آسان نہیں ہے, کیا کرنا ہے اس کے لیے؟ بہت اچھی طرح سے دیکھیے. اس کو چیلنج کو ختم کرنے کے لیے
love and affection between parents and children بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے ٹو ایکسٹینڈ کہ بچے اعتماد کامل رکھیں کہ کوئی بدتمیزی ماں باپ سے ہونے والی نہیں ہے، اور رہنمائی اگر کوئی کر سکتے ہیں یہ ماں باپ ہی کر سکتے ہیں۔ شہزادی کے بعد امام حسن آئے، السلام علیک یا اماں، شہزادی نے کہا وعلیک السلام یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی۔ تھوڑی دیر گزرے، امام حسین آئے، امام حسین نے بھی وہی السلام علیک یا اماں، پھر اس کے جواب میں وعلیک السلام یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی، جو جملے امام حسن کے لیے استعمال کیے تھے۔ تو بچوں میں کبھی تمیز مت کرو کہ ایک چھوٹا ایک بڑا ہے، ایک اچھا یا برا ہے، نا، دونوں کو برابر نگاہوں سے دیکھو، ورنہ جو ہے ان دونوں کے درمیان تباہی آ جائے گی اگر تم نے ایکول نہیں دیکھا۔ یا بنیا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، اے نو، حضرت نو کہتے بیٹھ جاؤ، وہ کہتا ہے یہ دیکھیے میرے نوجوان بچوں کو، تتوانی بے گریز از یار بد، یار بد بدتر بود از مار بد، مار بد تنها تو را از جان برد، مار بد تنها تو را از جان برد، یار بد از جان و از ایمان برد۔ توجہ کا تعلق ہو، جتنا ہو سکے ہم لوگ بچے کہتے کیا ہوا بھائی، پیئر پریشر، سارا پریشانی ڈال دیتے ہیں، کیا کریں پیئر پریشر، یہ نیگیٹو پیئر پریشر، کیوں نہیں ہم پازیٹیو پیئر پریشر کریں؟ کیوں بھائی میرا بیٹا ہی پریشر میں کیوں آ رہا ہے، وہ کیوں نہیں پریشر میں آ کے اسلام بن رہا ہے، بجائے اس کے کہ میرا بچہ اس کے پریشر میں آ جائے، میرے بچے کے پریشر میں دوسرا کیوں نہیں آ رہا ہے۔ اسی لیے امام نے فرمایا کونوا دعاۃ للناس بغیر السنتکم، لوگوں کو بلاؤ زبان سے عمل نہ کرو بلکہ عمل سے بلاؤ، گونگی تبلیغ کرو۔ کیسے؟ نمبر 1 سچ بولو، سچ بولو۔ پہلا بچہ نیوز بالکل صاف پیپر، ادھر گھنٹی بچی، بچہ 5 سال کا ٹیلی فون اٹھایا، باپ نے کہا، بچہ جانتا نہیں پہ وہ کیا ہے، جھوٹ کبھی انہیں اس کی فطرت نہیں سکھاتی جھوٹ بولے، وہ فون اٹھا کے کہہ رہے ابو کہہ رہے ہیں نہیں ہے، اچھی خاصی آپ کی ہماری بھل ہو جائے گی آپ کو جی۔ تو کیا ہوا، کہاں پر تربیت میں نے کہاں غلطی کی، آپ نے یہ سمجھا کہ بہت ہوشیاری کر رہے ہیں، اور بچے کی زندگی میں ایک نیا چاپٹر آپ نے کھول دیا، نہ صرف جھوٹ بولو بلکہ مینیپولیٹ کرو حالات سے۔ اب اس سے یہ امید کر رہے ہیں کہ وہ بچہ جا کر کے اسکول میں بھی، تو یہ دیکھیے اصول تربیت میں بتایا گیا ہے، ماں باپ نقش کو رکھیں۔ حضرت نوح نے کہا بیٹے بیٹھ جاؤ، اس نے کہا نہیں یہ پہاڑ، تو وہ سعدی شیرازی کہہ رہے ہیں جتنا ہو سکے برے دوست سے دور رہو، برا دوست پائزنس اسنیک سے بھی بدتر ہے۔ تتوانی بگریز از یار بد، یار بد بدتر بود از مار بد۔ کیوں؟ اگر سانپ اسنیک اگر بائٹ کرا تو کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ جان چلے جائے گی، لیکن جب اگر برا دوست بائٹ کرے گا پہلے ایمان جائے گا، بعد میں جان جائے گی۔ تتوانی بگریز از یار بد، یار بد بدتر بود از مار بد، مار بد تنها تو را از جان برد، یار بد از جان و از ایمان برد۔ یا بنیا کو بھولیے نہیں۔ دوسری چیز جو اصول ہیں تربیت میں، عدالت کو بھولیے نہیں، صداقت کو بھولیے نہیں۔ اب آئیے، حضرت نوح کے بیٹے نے کہا میں پہاڑی پہ چڑھ جاؤں گا، حضرت نوح نے کہا لا عاصم اليوم، آج کوئی چیز نہیں بچاتی سوائے میری کشتی، nothing will save۔ ہم حضرت نوح کی کشتی ہماری نہیں ہے، ہم بھی زندگی کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا بیٹا بھی کشتی میں بیٹھا ہوا، ہم بار بار کہہ رہے ہیں بیٹے آ جاؤ، کہہ رہا کہ میرا دوست ہے، یہ پہاڑی ہے، یہ میلبورن ہے، یہ سڈنی ہے، یہ ویسٹرن، یہ آسٹریلیا ہے،
مجھے بچا لے گا. لا عاصم اليوم، آج کوئی نہیں بچائے گا. حضرت نوح پکارتے رہے مگر وہ ڈوبتا رہا. باپ تھا، دل جل رہا تھا، یا رب ابنی و اہلی، پروردگار یہ میرا بیٹا ہے. بایولوجیکل فیکٹر ہے، دل برن ہوتا ہے جب بیٹا برا نکل جاتا ہے. جل رہے ہیں حضرت نوح، پروردگار یہ میرا بیٹا ہے اور میرا اہل ہے. اہل کس کو کہتے ہیں؟ جو باپ کے قدم پر قدم رکھتا ہے اس کو کہتے ہیں اہل. قرآن نے اس آیت میں اہل بیت کی بھی تعریف کر دی. توجہ کا طالب ہوں. کیا کہا حضرت پروردگار نے؟ یہ نہیں کہا کہ بایولوجیکل فیکٹر نہیں ہے، تیرا بیٹا نہیں ہے، نہیں کہا. لیسا من اہلک، اے نوح تیرا بیٹا ہے مگر اہل نہیں. بیٹا ہونا اور ہے، اہل ہونا اور ہے. زوجہ ہونا اور ہے، اہل ہونا اور ہے. صحابی ہونا اور ہے، اہل. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. دیکھا آپ نے؟ تو پہلا لہجہ کیا کرنا چاہیے بچوں کو؟ تربیت سکھانے میں لہجہ بہت اچھا ہونا چاہیے. سویٹسٹ لہجہ، سویٹسٹ. ہم لوگ جو ہیں دوسروں کے ساتھ بہت اچھا کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ بچے بھی ابیوز کر رہے ہیں. جب گھر میں رہتے ہیں بیٹھو ادھر کرو، یہ کرو، وہ کرو، وہ کرو. لیکن جیسے مہمان آیا بیٹا کہتا ہے اب تو پورا بدلا لوں گا. جی جب بھی ہم گھر میں ہوتے ہیں اور ہمارے ساتھ اٹھو بیٹھو، یہ نہ کرو، ڈونٹ. جیسے ہی مہمان آتا ہے وہ وہی کرتا ہے جو اسے کرنا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا مہمان کے ساتھ باقاعدہ وہ چاہتا ہے کہ پوری طرح سے عزت سے پیش آئیں. تو آپ بول بھی نہیں سکتے زیادہ بولا، تو آپ ایسے مجبور ہو جاتے ہیں. اس مجبوری سے فائدہ اٹھاتا ہے. کیوں فائدہ اٹھا رہا ہے؟ اس کو یہی معلوم تھا کہ میرا باپ جو ہے اب بولتا نہیں ہے. توجہ کا طالب ہوں، اب میری ماں بولتی نہیں ہے. اس سچویشن کو وہ ایکسپلائٹ کرتا ہے. اسلام کہتا ہے اسی لیے اس بچے کو خلوت و جلوت، خلوت یعنی تنہائی میں، جلوت یعنی دوستوں میں فرق نہ کرو. دوستوں کے ساتھ بھی گھر میں بھی، دونوں میں بھی کہیں ڈیفرنس مت کرو. گھر میں بھی جب آئے تو اسی طرح سے پیش آؤ، اور دوستوں کے ساتھ بھی آئے تو اسی طرح سے پیش آؤ. تو کبھی وہ بچہ پریشان ہونے والا نہیں ہے. پہلا سبق کیا دے رہے ہیں؟ یا بنی اذ قال لقمان لابنہ وہو یعظہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. Don't do shirk man. کیا معنی شرک مت کرو؟ جس طرح سے ہم لوگ غذا میں نرچر کرتے ہیں ایسی غذا دیجئے جو نیوٹریشس ہو. فکر میں بھی نیوٹریشس کی جو نیوکلیس ہے وہ توحید ہے. بہت اچھی طرح سے ہم کیا کرتے ہیں؟ سب صبح اٹھے بیٹھے شرک کرتے ہیں. بیوی بچوں کے ساتھ پہلا کام شرک. ٹیبل پہ بیٹھے کھاؤ تمہارے واسطے کتنی محنت کر رہا ہوں. گھر چھوڑا، خاندان چھوڑا، میلبورن آ گیا، پورا آسٹریلیا میں کتنی محنت کر رہا ہوں. تمہارے واسطے کیا کیا کرنا پڑ رہا ہے. بھیا محنتوں سے اگر مل جاتا تو مزدور دولت مند ہو جاتا. میرا مطلب سمجھنے کی کوشش کرے بھائی. اگر نتیجہ محنتوں سے ملتا ہے تو مزدور دولت مند ہوتا. کبھی یہ بچوں سے نہ کہو کہ میں کر رہا ہوں، بولو کوشش کر رہا ہوں. یہ عطا پروردگار. میری یہ محنتیں ضرور ہیں لیکن میں کچھ نہیں کر سکتا جو رزق تمہارے سامنے ٹیبل پہ بیٹھا ہوا. اس لیے حکم کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھو لإِلَافِ قُرَيْشٍ إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. بھوکوں کو بھی یاد کیا، قیامت کو بھی یاد کیا، اللہ کی توحید کو بھی یاد کیا، اور بتایا کہ یہ میری محنتیں نہیں ہیں، اللہ کی طرف سے عطا ہے. تو جس طرح سے رزق میں بہت ہوشیار رہنا چاہیے، فکری رزق دیتے ہوئے بہت ہوشیار رہنا چاہیے. تو اسی لیے حضرت
لقمان کہہ رہے ہیں بیٹا دیکھو بہت ہوشیار ہو، ڈونٹ ڈو شرک، کبھی شرک مت کرو۔ یہ شرک کیا ہے؟ میرے اور اللہ کے درمیان جو بھی چیز آ جائے وہ شرک ہے، اس کو ختم کر دے کوئی وہ ہو جائے گا موحد۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض، میں کسی کو نہیں مانوں گا، اللہ کو مانوں گا۔ خدا نے کہا اچھا چھوڑوں گا تھوڑی میں امتحان دوں۔ حسب الناس ان یترکوا سدى ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، جیسے کلمہ پڑھتے ہیں کہہ دیا جی ہاں جو چاہے کرو، ہاں خدا کہتا میں ٹیسٹ کروں گا۔ سونے کو گھس کے دیکھو، انسان میں بس کے دیکھو۔ اسی لیے شادی سے پہلے کسی کا کردار نہیں معلوم ہوتا۔ جو طالب ہوں، ماں بھی تعریف کر رہی ہے، باپ بھی تعریف کر رہا، میرا بیٹا میرا بیٹا میرا بیٹا، جیسی نکاح ہوتا ہے تب پتا چلتا ہے دوسرا فیس کدھر ہے، اس لیے کہ گھسنے کی ابتدا ہو گئی۔ وہاں پتا چلتا ہے کہ آپ کون ہیں۔ جب تک کسی کے ساتھ نہ رہیے پتا نہیں چلے گا، حج میں جائیے پتا چل جائے گا آپ کیسے انسان ہیں۔ مینا میں معلوم ہوتا ہے اچھے اچھے بھائی ہے توجہ کا طالب ہوں۔ اسی لیے امام خمینی نے کہا تھا ملا شدن آسان، انسان شدن مشکل۔ ملا ہو جانا آسان ہے، انسان ہونا مشکل۔ تلوار پڑھی محمد انسان، آئیے انسان بننا ہے، انسان بننا ہے۔ حضرت سعدی شیرازی ایک قصہ نقل کرتے ہیں اپنی گلستان میں، اور یہ حدیث کا ترجمہ انہوں نے نقل کر کے اشعار میں بیان۔ ایک عرب بیابان سے آتا ہے، ڈیزرٹ معلوم ہے، ڈیزرٹ تو خطرناک ڈیزرٹ جہاں پر پانی کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ کہتا ہے کہ میں آ رہا تھا، دیکھا کہ کتا پیاسا مر رہا تھا، پیاسا۔ میں پریشان ہو گیا، پہلے میں دیکھا ادھر، ہاں دیکھا ایک چشمہ ہے، مگر میرے پاس نہ رسی تھی نہ ڈول۔ اس زمانے میں عرب جو ہے یہ امامے باندھتے، یہ عربوں کا سنت۔ تو امامے کو کھولا، یہ اب ہم کھولیں گے تو میری جہالت کے اعتبار سے ہیں، لوگ علم کے اعتبار سے بڑا بڑا بناتے ہیں جی۔ امامہ کھولا اور اس کے بعد ٹوپی کو اس نے ڈول بنایا، پانی نکالتا گیا، کتے کے منہ میں ڈالتا گیا، کتا بیدار ہوا چلا گیا۔ سرکار نے فرمایا سنا کیا کرنے، کیا کہنے تیرے، اس کا ثواب تجھے معلوم ہے؟ سرکار بہتر جانتے ہیں، خدا نے تیرے لیے جنت میں گھر رکھا ہے۔ ایک کتے کو پانی پلانے، یہ دین ہے۔ اور آج اس دین کا ماننے والا انسانوں کو قتل عام کرے اور پھر جنت کی بھی امید رکھے۔ اس کے پیچھے یاد رکھ لیجئے، یہ بہت اچھی طرح سے جملہ، اگر دو چار منٹ ادھر ادھر ہو جائے پریشانی نہیں ہے نا بھائی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد صراط الذین انعمت علیہم تولا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تبرا۔ اگر کسان، میں بھی کسان ہیں، ہمارے زمان پر زمینیں ہیں، کسانوں کے پاس ہوتا ہے کہ جب درخت کو ڈالتے ہیں بازو گھاس پھوس آ جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں اس کو اکھاڑ دیتے ہیں۔ اگر نہیں اکھاڑیں گے تو وہ درخت کبھی پنپ نہیں سکتا۔ اسلام بھی ایک درخت ہے، کہیں پہلو میں گھاس پھوس نہ آ جائے، اس کو نوچنا ضروری ہے۔ بہت اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کیجئے، بہت ہی اہم مسئلہ ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم نے تربیت میں اس اصول کو نہیں پہچانا کہ وہ یہ اگتا ہوا درخت ہے جس میں پھل لگنے والے ہیں، اس میں کہیں ایسا نہ ہو کہ گھاس پھوس پہلو میں ابھرے اور یہ درخت کمزور ہو جائے، جیسے کہ ہونا چاہیے نہیں ہوگا، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ پہچاننا چاہیے دو چیزوں کے لیے۔ لا اکراہ فی الدین، there is no compulsion in religion. What is it in religion? قد تبین الرشد، تبیان کہتے ہیں مینیفیسٹیشن، کلیئر کر دو دو چیزوں کو، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے۔ تمہارا کام ہے بتا دینا، ہدایت تمہارا کام نہیں ہے۔ خدا نے حکم دیا پیغمبروں کو، convey the message, that's it.
میسیج کو بتا دو. ہدایت کرنا میرا کام ہے. ماں باپ کا بھی کام بچوں کو کیا ہے؟ میسیج کو کلیئر بتا دینا. پھر پروردگار بارگاہ میں جانا، مالک میں نے میرا کام کر دیا ہے، اب تو ہدایت کا کام. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، پروردگارا مجھے بھی نماز کے قائم کرنے والوں میں بنا دے اور میری اولاد کو بھی نماز کے قائم کرنے والوں میں بنا دے. حضرت ابراہیم 3000 سال پہلے دعا کر رہے ہیں 3000 سال کے بعد کی جنریشن کے لیے. میرا مجمع سمجھنے کی کوشش کرے تو ہم کو کل کی جنریشن میں معلوم نہیں ہے، تو ہماری ویژن ہی نہیں ہے فیوچر کیا ہے. تو اسی لیے اسلام میں کہتا ہے it is not you. اسی لیے be careful. جنریشنز کا سوال تمہارے ہاتھ میں ہے. تمہارا کام کیا ہے؟ طبیان ہو، رشد ہو گئی. اگر آپ چاہتے ہیں، میرے نوجوانوں سے میں ایک جملہ کہوں اور اچھی طرح سے یاد رکھ لیجئے، مولانا اسلام is little bit dry man. آپ لوگ ہر چیز یہ کرو فنی نہیں ہے. کس نے کہا؟ اسلام ہی میں فن ہے. اگر نہیں معلوم ہے تو تمہیں نہیں معلوم ہے. جتنا فن اسلام میں ہے کسی میں نہیں ہے. مگر ہم لوگوں کو کیا کیا گیا؟ ہم کو کارنر کیا گیا. کارنر کیوں کیا گیا؟ یہ جو آج کل کی حالت جو بنائی گئی ہیں، اس کے لیے جملہ کہوں گا میں، چونکہ میری عادت ہے کہ مجالس میں جب تک کہ حالات سے ہاتھ ضرب نہیں کریں گے اس وقت تک ہم ریلیٹ نہیں کر سکے اپنے آپ کو. اہم مسئلہ رشیا اور امریکہ کی چل رہی تھی. اس نے یہ میزائل بنا دیا، ہم کو یہ بنانا ہے، اس نے یہ بنا دیا، یہ بنانا، یہ بنانا، یہ بنا دیا. اب اس کے بعد ایک دم ڈیفیوز ہوا، کولڈ وار ختم ہوا. پھر یہ ویپن کا کیا ہوگا بھائی؟ جب فیکٹریاں چلانا ہی ہے تو جنگ کے بغیر ویپن کیسے چلیں گے؟ کہ انہوں نے ایسی جنگ شروع کی جس میں بارڈرز نہیں ہیں، کنٹری نہیں ہے، وہ زندگی بھر تک چلے گی. کیا؟ ٹیررزم. میرے ساتھ کئی مرتبہ رپورٹس میں تو اب تو بات کرنا چھوڑ دیا، اس لیے کہ اتنے جھوٹے سچ بات کرتے ہی نہیں. ہم جو بھی بولے اس کو الٹ کے بتا دیں گے اور وہ ٹکڑا لیں گے جو ان کو پسند آئے گا. اسی لیے ہم ان سے بات ہی نہیں کر. میرے سے ایک مرتبہ رپورٹر نے کہا why don't you give us interview؟ میں نے کہا پہلے define me what is terrorism. پوچھو ان سے کہ ڈیفائن ٹیررزم. جیسے ڈیفائن کریں گے سب سے پہلے ٹاپ کا دی لسٹ آپ ہی ہوں گے. صلوات پڑھیے محمد علی محمد. طالبان القاعدہ is self-invented enemies to run the show of military. یاد رکھیے، پاور کو شو کرنے کے لیے انہوں نے بنایا. میں ایک مرتبہ بامبے سے جانے والا تھا کراچی. امیگریشن، انڈین امیگریشن کو لے کر کے ابھی میں اندر جا ہی رہا تھا. ایک صاحب آئے، سر I want to talk to you. Yes. اندر سے اس نے کارڈ نکالا، MCID آفیسر. بیٹھی سیٹ رکھی. What is your name؟ نکالا ڈائری. اس نے، میں نے کہا سید محمد ذکی. Oh, that means you are a Muslim. I said yes. اس نے کہا کہ what kind of Muslim you are؟ میں نے کہا Muslim is not enough. اس نے کہا کہ نہیں سر، you know there are two groups. خدا کا شکر ہے کہ اب ہمیں پہچاننے کی ضرورت نہیں. ایک زمانہ ہوتا شیعہ بولتا تو پہچان پوچھتے تھے کیا ہے شیعہ. اب خدا کا شکر ہے کہ جی اب وہ زمانہ گیا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، فالوور آف اہل بیت، فالوور آف شیعہ، سام شیعہ. شیعوں میں کوئی آتنکوادی نہیں ہوتا. جی ہندو آفیسر یہ کہتا ہے شیعوں میں کوئی آتنکوادی یعنی دہشت گرد نہیں ہوتا. میں نے کہا مسلمانوں میں کوئی دہشت گرد نہیں ہوتا، جو دہشت گرد ہوتا ہے وہ مسلمان. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. جو دہشت گرد ہوتا ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا. اسلام کہتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جميعا. What is the population of humankind? 7 billion plus. اگر ایک انسان کو بے خطا مارے you have killed 7 billion.
یہ ہے دین. اسی لیے میں نے مولا کی جو دعا کا ٹکڑا, ہم کو باہر سے لینے کی ضرورت نہیں ہے. انسانیت جہاں کتے کو پانی پلانے کے لیے سرکار اس حدیث کو بیان کرتے ہیں, وہ انسان جھوٹی جنت پانے کے لیے جھوٹی روایتوں کو گڑھتا ہے. اسی لیے جب در اہل بیت سے ہٹ جاتے ہیں نہ دنیا ملتی ہے نہ آخرت. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. دیکھیے اس کے مقابل میں, اسی لیے آج کی جو سب سے بڑی ٹکر ہے, اب کبھی پاس میں مت جائیے. مناظرہ یا یہ کہ پاس میں آپ جاتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ بولتے ہیں کہ بھئی تبرہ کرنا چاہیے. آج کا تبرہ کیجیے. جی آج دو اسلام پیش ہو رہا ہے, ایک اسلامی جمہوریہ ایران کی طرف سے, ایک حجاز نام تھا, بعد میں سعودی عرب. لفظ سعودی عرب خود ایک بدعت ہے. جی سرکار کے زمانے کا نام بدلنا بدعت نہیں ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اللہ 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 کہنے والے کس کی مدد کر رہے ہیں, کس کی مدد کے پاس جا رہا ہے, کس سے مانگ رہے ہیں؟ تو عبداللہ نام نہیں ہے ان کا, عبدالامریکہ. عبداللہ نام نہیں ہے, عبدالامریکہ. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیشہ مدد ان سے مانگتے ہیں. ارے بھئی اللہ اللہ کہنے والے ان سے کیوں مانگ رہے ہو؟ دیکھو ہم علی علی کہنے والے کسی سے مانگتے ہیں, اللہ سے مانگتے ہیں. تو بتا دیا کہ اگر وسیلہ ہو تو پہنچ جاؤ گے, وسیلہ نہ ہو تو نہیں. آج دو چیزیں تمہارے سامنے ہیں, مانگنا تو کس سے مانگو. دیکھیں اسلامک ریپبلک آف ایران, میں کسی کا ایجنٹ نہیں ہوں, میں جو حق ہے بلنٹ بولتا ہوں. ہم بھیک نہیں مانگتے. ادھر سے روزانہ امریکہ میں امریکہ کا ڈرون حملے ہو رہے ہیں. ہمیشہ یہ کہتا ہے امریکہ اتنے جھوٹے ہیں لیڈرز, جھوٹے لیڈرز ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ایسا نہیں مانگنا چاہیے, ہم کو ہمارے سے اجازت نہیں دی گئی. روزانہ ہو رہا ہے. ایران ایک مرتبہ ڈرون انٹر ہوا, 50 کلومیٹر آنے دو, 100 کلومیٹر آنے دو, مار کے گرا دیا. اس پریشان ہو گئے, بھائی اس کے معنی کہ بہت ہوشیار ہے یار. اور سیکنڈ ٹائم انہوں نے کہا اچھا, سیکنڈ ٹائم انٹر ہوا 50 کلومیٹر, 30, 300. اب کی مرتبہ وارہ نہیں, سائبر وار فیئرز کے ذریعے سے اس کے کمپیوٹر کے اندر گئے, زندہ اتار لیا. کیا یہ اہل بیت والے ہیں؟ توجہ کا طالب ہوں. ہم کسی سے بھیک نہیں مانگتے کہ ہمیں, توجہ کا طالب ہوں. اگر مکتب اہل بیت کو سمجھنا ہو تو آج دنیا کے سامنے ملینز, آپ کو معلوم ہے انڈونیشیا میں 5 ملین شیعہ ہوئے. میں نے سب سے پوچھا, ابھی ہم گئے تھے 2 سال پہلے سنگاپور میں, 180 سلفی وہابی فیملی شیعہ ہوئی, جو ان کا لیڈر, اس کا نام اس نے رکھا ہے حزب اللہ. پوری گورنمنٹ پریشان آ رہے, دوسرا نام رکھو. No, I want to this is my name, why you are saying no? حزب اللہ نام رکھا اس نے, 180 فیملی. میں نے کہا who has guided you, کس نے تجھے دعوت دی شیعہ کے تحت؟ کوئی مولوی تھا کہ سلیقہ سیکھو, میں بھی تبلیغ کروں. کہ کسی نے نہیں بلایا, انقلاب جمہوریہ اسلامی نے. ہم نے آج تک اس کی نہ معرفت رکھی نہ اس کو کیش ان کیا. صلوات پڑھیے محمد آل محمد. بس آخری جملہ اور ختم تو تربیت کے حوالے سے. جب انقلاب آیا تھا 37% لٹریسی تھی, آج 100%. باب علم کے ماننے والے محتاج نہیں ہوتے. میں نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں, تربیت کے اصولوں میں سے دوست آپ سے پوچھے اتنا علم رکھو. تم دوست سے نہ پوچھو, اس لیے کہ تم باب علم کے ماننے والے. اگر آج 30%, 40%, 50%, ہر سال 70%, 80%, 90%. اگر تم سروائیو کرنا چاہتے ہو, علی والے بننا چاہتے ہو, کامیاب اس وقت ہوتے ہو. سروائیول آف دا گیم از علم. علم کے بغیر سروائیول نہیں ہے. اور علم کیسے حاصل ہوتا ہے؟ باب علم سے ہی حاصل ہوتا ہے. تو پہلا سبق, اس کے بعد آپ کی زحمت تمام, کہ وہ شرک نہ ہو. کربلا کیا ہے؟
اسی درس توحید کی انتہا کا نام کربلا ہے۔ 28 رجب تھی سن 60 ہجری، نانا کے قبر کے قریب نواسہ آیا، السلام علیک یا جدہ۔ اگر یا جدہ کہہ کر کے کسی کوئی پکار سکتا نواسہ سوائے مسئلے کسی، نانا میرا سلام۔ اس کے بعد قبر پر ہاتھ رکھا، ہاذا قبر نبیک، پروردگارہ یہ تیرے نبی کی قبر ہے، انا ابن بنت نبیک، میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا۔ یہاں پر بتا دیا ہے محمد کی قبر نہیں، نبی کی قبر ہے، یعنی ہمارے ریلیشن شپس ریسپانسبلٹی کی ریلیشن شپ ہے، جینیالوجی کی نہیں۔ نبی کی بیٹی کا بیٹا، جوہرہ تو جانتا ہے۔ اريد ان امر بالمعروف وانهی عن المنکر، میں نے ارادہ کر لیا ہے امر بالمعروف کروں نہی عن المنکر کروں۔ اس کے بعد کچھ دیر بیٹھتے ہیں، نانا میں زندگی بھر تک یہی چاہتا تھا کہ آپ کے قبر کی مجاوری کروں، میں یہاں سے جانا نہیں چاہتا، نانا مجھے اندر قبر میں لے لیجیے۔ نہیں جانا چاہتا، میں نہیں جانا چاہتا، نہیں رہنا چاہتا، اس سے کوئی اچھی جگہ ہے، میں مدینے میں رہنا چاہتا ہوں، قبر میں لے لیجیے۔ تاریخ کہتے کہ امام حسین آنکھ بند کر کے بیٹھتے ہیں، مطلب آواز آئی یا بنیا ان اللہ شاعرک قتیلا، اے میرے حسین میرا پروردگار تجھے شہید دیکھنا چاہتا ہے۔ امام حسین نے آنکھیں کھولی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خدا سلامت رکھے دے کہ توحید کے کس مقام پر امام حسین ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ امام حسین آخری رخصت کے لیے آئے، چھوٹے چھوٹے بچے دامن کو پکڑ رہے تھے، عورتیں 79 عورتیں تھیں، کئی بچے تھے چاروں طرف گھیرے میں، جانتے ہیں یہ آخری سہارا ہے، اب ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے، ہر طرف گریہ بکا ہے۔ امام حسین نے کہا زینب ام کلثوم سکینہ رباب، اب ذرا مصیبتوں کے لیے تیار ہو جاؤ، یعنی ابھی میرے بعد دھماکے لگنے والے ہیں، اب بازوں میں رسی آنے والی ہے، نقاب چھننے والا ہے، چادر چھننے والی ہے، میرے بعد مرنے کے لیے مصیبتوں کے لیے تیار ہو جاؤ، یعنی ذہنی طور پر باقاعدہ آمادہ کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ بھی کہا زینب ام کلثوم گھبرانا نہیں، پلٹ کر نانا کے پاس جاؤ گی، جاؤ تو میرا سلام کہنا۔ اس کے بعد اس مجمع کو ہٹا کر کے نکلنے کے لیے ایک شعر سنایا مولا نے، ترکت الخلق ترن فی ہواک وایتمت العیالی لکی اراک، پروردگارہ تیری محبت میں نے سب کچھ دے دیا، میں نے علی اکبر کو دیا، میرے چاہنے والوں کو دیا، میں نے عباس کو دیا، تیری محبت میں ترکت الخلق ترن فی ہواک۔ اب کیا کرنے جا رہا ہوں؟ اب میرے بچوں کو یتیم کرنے جا رہا ہوں تاکہ تجھ سے ملاقات کروں۔ یہ ہے نرچر کر رہے ہیں امام توحید کو، یہاں پر بھی ہمیں کسی کی محبت نہیں سوا ذات پروردگار کے۔ باہر آئے بنظر یمیناً و شمالا، دہنی جانب دیکھ بائیں جانب دیکھ یا ابطال سبا و فرسان الحیجا، اے میرے شیرہ میرے دلیرو کیا ہو گیا تمہارا مولا تجھے پکار رہا، تم جواب نہیں دیتے، کوئی جواب دینے والا نہیں۔ زینب سمجھ گئی جب بھی کوئی جاتا تھا کوئی نہ کوئی سوار کرتا تھا، حسین اکیلا ہو گیا، کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے، بھیا میں سوار کروں گی۔ حسین کو سوار کیا، امام حسین چاہتے ہیں آگے بڑھیں، بس ایک ہی جملہ اور ختم دعا۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ امام حسین نے کہا ذوالجلال تو کتنا وفادار ہے، ہمارے ساتھ تو پیاسا ہے، چل یہ آخری سہارا ہے، چل چل آخری سواری ہے، مگر ذوالجلال آگے بڑھتا نہیں۔ خدا کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھا ہے، کیا ہو گیا تو بڑھتا کیوں نہیں ہے؟ اگر آپ کی بچی آفس جاتے ہوئے آپ کو دامن پکڑ کر کے یہ کہے ابو آج مت جائیے، آپ کہیں گے آج تو
اجازت دے دی تھی کہ بابا ذرا اتر جائیے، حسین اتر گئے، کہ بابا ذرا بیٹھ جائیے، حسین بیٹھ گئے، کہ بابا ذرا لیٹ جائیے، لیٹ گئے۔ سکینہ امام حسین کے سینے پر تشفی کے جملے، بیٹی صبر کرنا، اب یہ سینہ ملنے والا نہیں ہے، نہ اپنی بھوپی کے ساتھ بہنوں کے ساتھ زندگی بسر کرنا، تلقین کرتے کرتے بیٹی آج کے بعد یتیموں جیسی زندگی بسر کرنا۔ بچی نے پوچھا بابا یتیم کس کو کہتے ہیں؟ کہ بابا جس کا باپ غربت میں مارا جائے اس کے بچوں کو یتیم کہا جاتا ہے۔ بیٹی خدا حافظ، ادھر گئے 2 منٹ میں بس زحمت تمام۔ تاریخ کہتی ہے کچھ ہی دیر میں ذوالجناح ہنہنانے کی آواز آئی۔ بیویوں میں سب سے پہلے سکینہ باہر تھی، لجا میں فرس کو پکڑا، پوچھا نہیں بابا کہاں ہے، پوچھا باہر ذوالجناح یہ بتا بابا کو پانی پلایا گیا، یہی وہی ذبح کر دیا گیا، بابا کو میرے پانی پلایا گیا۔ ذوالجناح غور سے دیکھ رہا تھا، زینب سمجھ گئی کچھ کہنا چاہتا، آگے آگے ذوالجناح، پیچھے پیچھے زینب، خدا زیارت نصیب کرے۔ اتنے زینب یہاں پر پہنچی، کیا دیکھا؟ خدا کسی بہن کو بھائی کی یہ بربادی کی کہانی نہ دکھائے۔ شبر جالس علی صدرے، شبر سینے میں سوار تھا۔ زینب گئی کمانڈر ان چیف کے پاس، ابن سعد تو دیکھ رہا ہے بیٹی کا نوازہ کٹ رہا ہے، اے حاجرہ صفا و مروہ، بچے کے لیے پانی کی تلاش میں جانا اور ہے، یہاں امامت کو بچانے کے لیے دشت کربلا میں کبھی بھائی کی طرف کبھی ابن سعد کی طرف۔ ایک مرتبہ زلزلہ آیا، آواز گونجی قد قتل الحسین صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي علت بفنائك وناخذ برعلك لكم من السلام أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين فيا ليتنا كنا معكم فنفوز معكم فوزا والله۔ خدایا پروردگارا پرچم اسلام کو بلند فرما، دشمنان اسلام کو، دہشت گردوں کے سرغنوں کو تہس نہس کر۔ پروردگارا آئندہ آنے والے نسلوں کی رہنمائی کی ذمہ داری جو ہمارے گردنوں میں ہے اس کی پورا کرنے میں ہماری مدد فرما۔ پروردگارا جو توفیق جو ہمیں دے رہا ہے اسی طرح اس توفیقات کو مسلسل باقی رکھ۔ خدایا جو لوگ پریشان حال ان کے پریشانیوں کو دور فرما، بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما، مقروضوں کے قرضوں کو ادا فرما، جو بیمار ہیں جو زخمی ہیں ان کو سب کو صحت کامل عاجلہ عنایت فرما۔ ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت کو دور فرما، جو گودیاں خالی ہمیں پر کر دے، جو لڑکے لڑکیاں بن بیاہ کے ان کی بیاہ کر دے، صفوف مسلمین کو متحد کر دے، ہمارے دلوں کے بغض کو نکال کر محبت سے بدل دے۔ پروردگارا مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، خصوصاً شام میں جو حالات ہو رہے ہیں مالک ہمارے ان مقامات کی حفاظت فرما۔ پروردگارا بحق محمد وآل محمد ہمیں ظہور کے قابل بنا دے، جلد سے جلد مولا کا ظہور فرما۔ ماتم حسین